बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर ग्रुप मेंबर्स, एक ग्रुप में एक बहस चल रही थी पिछले दिनों कि शिया और सुन्नी के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं, क्या मसाइल हैं। उसके ऊपर मैंने एक वॉइस नोट किया था कि शिया और सुन्नी के दरमियान ये इख्तलाफात हैं। उसमें एक बात मैंने ये की थी कि अहले सुन्नत की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान और हज़रत आयशा को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, उनकी वकालत करें, उनके फ़ज़ाइल बयान करें और उन्हें जितना मुमकिन हो सके बढ़ा चढ़ा के बयान करें, चाहे इस मकसद के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तज़हीक ही क्यों न करनी पड़ जाए। जबकि अहले तशय्युअ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो पंजतन पाक यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करें, उनकी वकालत करें और उनका हर हवाले से जो है ना वो उनके फ़ज़ाइल बयान करते रहें। मेरी इस बात के ऊपर जो है ना अहले सुन्नत के बाज़ हज़रात ने बड़ी तनकीद की और कहने लगे कि जी आप ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्या कह रहे हैं आप, कहाँ से सबूत है, दलील दें, सबूत दें आप कि हमने अहले सुन्नत जो है वो उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, उनकी तज़हीक करते हैं। तो मैंने सही बुखारी से कुछ रिवायात उनकी खिदमत में पेश की, उसकी पिक्चर बना बना के और अपने एक वॉइस नोट के साथ उनको पेश की, भिजवाई थी। वो वॉइस नोट शायद मैं आपके साथ भी शेयर कर चुका हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह आगे चल के कर दूंगा फिर मैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हदीस है, हम इसे नहीं मानते, आप कुरान से दिखाएं। तो आज मैं आपको कुरान से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अहले सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं और अपने बुज़ुर्गों का दिफा करते हैं, अपने बुज़ुर्गों को बचाने के लिए रसूल अल्लाह की किस तरीके से तौहीन करते हैं। और इस मकसद के लिए सूरह अबस पारा नंबर 30 सूरह अबस को मैंने सेलेक्ट किया है। गो के ऐसे मामलात और भी बहुत सारी जगहों पर आ सकते हैं, लेकिन इसको मैंने ख़ास तौर पर सेलेक्ट किया है। सूरह अबस की जो मैं तर्जुमा और तफसीर है, ये तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन अबू बकर सयूती की पेश कर रहा हूँ। तफसीर क़र्तबी जो अल्लामा अबू बकर क़र्तबी की लिखी हुई है। तफसीर अल बयान जो कि मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है। तफसीर उस्मानी जो कि शब्बीर अहमद उस्मानी की लिखी हुई है। और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की किंजुल ईमान, उसको भी पेश कर रहा हूँ। ये वो मुस्तनद तफासीर हैं जो कि अहले सुन्नत के यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एतबार किया जाता है, मोतबर तफसीरें मानी जाती हैं। ये सारे इन सारी तफासिर की मैं पिक्चर बनाकर आपको सेंड कर रहा हूँ। आप लोग खुद इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो सूरह अबस की जो शुरू की आयत है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4-5 तक, इसकी तफसीर में ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक तफसीर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और वो तफसीर इब्ने कसीर है। तफसीर इब्ने कसीर में दो लोग ये जो दो मुफस्सरीन की तफसीर लिखी हुई है, एक मौलाना अशरफ अली थानवी की और दूसरी खुद अल्लामा इब्ने कसीर की। अल्लामा इब्ने कसीर को और अशरफ अली थानवी को जो तबलीगी जमात वाले लोग हैं, जो देवबंदी हजरात हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। ये दोनों उनके पसंदीदा मुफस्सरीन में शुमार होते हैं। इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया कि इसमें से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो क्या लिखते हैं। सबसे पहले आयात का तर्जुमा, सूरह अबस की जो आयात है उनका तर्जुमा, और वही तर्जुमा जो कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने किया हुआ है। लिखते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीन बचीन हो गए। चीन बचीन हो गए का मतलब है कि माथे पर बल पड़ गए, मुंह टेढ़ा कर लिया, नाराज़गी का इजहार किया, गुस्से में आ गए। लिखते हैं कि जी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीन बचीन हो गए और मुतवज्जा न हुए इस बात से कि इनके पास अंधा आया है, और आपको क्या पता शायद नाबीना आपकी तालीम से पूरे तौर पर संवर जाता, किसी ख़ास अमर में नसीहत कबूल करता,
سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے، اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اتنائی کرتے ہیں۔ یہ وہ ترجمہ میں نے بیان کیا سورہ عبس کی آیات کا۔ اب اس کی تفسیر میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض رؤسائے مشرکین کو سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی حاضر ہوئے اور کچھ پوچھنا شروع کیا۔ یہ قطع کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا اور آپ نے اس کی طرف التفات نہ فرمایا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اور ناگواری کی وجہ سے آپ چین بچین ہو گئے، یعنی آپ کا چہرے میں غصے کے آثار آ گئے، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ جب آپ اس مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے تو آپ بڑی خاطر کرتے تھے۔ ان آیات میں آپ کی اجتہادی لغزش پر آپ کو مطلع کر دیا گیا۔ اجتہادی لغزش، یہ الفاظ بڑے غور طلب ہے۔ اب علامہ ابن کثیر جو اہل سنت میں دیوبندی اور وہابیوں کے بڑے پسندیدہ مفسر ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مفسرین سے منقول ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے اور مشغولیت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے۔ دل میں خیال تھا کہ کیا عجیب خدا انہیں اسلام نصیب کر دے۔ ناگہاں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ پرانے مسلمان تھے، عموماً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور مسائل دریافت کرتے رہتے تھے۔ آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کیے اور آگے بڑھ بڑھ کر حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ آپ چونکہ اس وقت ایک اہم دینی امور میں مشغول تھے، ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ ذرا گران خاطر گزرا اور پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یعنی یہ آیتیں جو ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایک نابینا صحابی کو نظر انداز کیا اور اس کی جگہ کفار مکہ کے سرداروں کو زیادہ اہمیت دی۔ اب یہ کفار مکہ کے جو سردار تھے یہ زیادہ تر بنو امیہ کے لوگ تھے۔ اس میں جو نام ملتا ہے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ ان کو لے کر آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ ان کو دین کی تعلیم دیں۔ اس میں ابو جہل بھی شامل تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، عتیبہ اور شیبہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ سب شامل تھے اس میں، اور زیادہ تر یہ بنو امیہ کے لوگ تھے۔ اور رسول اکرم نے جب عبداللہ ابن مکتوم آئے ہیں تو عبداللہ ابن مکتوم چونکہ نابینا صحابی تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا کچھ، وہ آئے اور ڈنڈا ٹیکتے ٹیکتے آ کے رسول خدا کے پاس بیٹھ گئے اور رسول خدا سے جو ہے نا باتیں کرنی شروع کر دی، مسائل پوچھنے شروع کر دیے۔ تو رسول اللہ کو یہ بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت بری لگی کہ جی آپ قطع کلام کر رہے ہیں اور میں کتنے اہم کام میں مصروف ہوں اور یہ بیچ میں آ کے ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر رسول اللہ کی تنبیہ کے لیے، جس کو اشرف علی تھانوی نے اجتہادی لغزش کہا ہے، یہ آیات نازل ہوئی تھی معاذ اللہ۔ یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ تو جتنی بھی سنی مفسرین ہیں، میں نے آپ کو سب کی تفسیروں کی پکچر بنا کے سینڈ کر دیے، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اب آتے ہیں اہل تشیع کی طرف۔ اہل تشیع میں آپ کو 3 تفاسیر پیش کر رہا ہوں۔ ایک تفسیر نور الثقلین جو ہمارے ہاں بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، دوسری تفسیر المتقین جو علامہ سید امداد حسین کاظمی کی لکھی ہوئی ہے اور میری پسندیدہ تفسیر ہے، اور تیسری علامہ سید حافظ فرمان علی شاہ کی تفسیر ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تفسیر المتقین سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ تینوں تفسیروں کی جو شیعہ تفاسیر ہیں ان کی بھی پکچر بنا کے میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اصل واقعہ کیا تھا اور انہوں نے اس کو کیا بنا کے پیش کیا ہے۔
علامہ سید امداد حسین کاظمی لکھتے ہیں کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 522 پر بحوالہ تفسیر مجموع البیان امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت بنو امیہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی. بنو امیہ کے ایک شخص کے بارے میں، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے. بنو امیہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ جب ابن مکتوم، عبداللہ ابن مکتوم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور نابینا تھے، آ گئے. بس جب اس شخص نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر و منزلت کی ہے تو اس نے، یعنی عبداللہ ابن مکتوم کی قدر و منزلت کی ہے، تو اس شخص نے اپنے آپ کو سمیٹا اور تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. پس اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ حکایتاً بیان فرمایا ہے اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. یعنی یہ آیات اس بنو امیہ کے اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، احترام دی، اپنے قریب بٹھایا، اور اس کے اوپر وہ شخص جو بنو امیہ کا شخص تھا وہ ناراض ہوا اور اس نے جو نا اپنی چین بچین وہ ہوا، اس نے اپنی تیوری چڑھائی، اپنے ماتھے پر اس کے بل آ گئے اور اپنے آپ کو سمیٹ کے کہ اس کو ہمارے مقابلے میں رسول اللہ نے اس نابینا صحابی کو عزت کیوں دی ہے، اس چیز کو اس نے برا محسوس کیا. اب آ جاتے ہیں جناب حافظ سید فرمان علی شاہ کی تفسیر کی طرف، جو لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ ایک روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مکتوم جو خاص صحابی، مؤذن اور نابینا تھے، کچھ احکام خدا پوچھنے کے واسطے آپ کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے منتہائے اخلاق اور ان کی نابینائی کی وجہ سے حضرت عثمان جو آپ کے پاس بیٹھے تھے آگے بٹھا دیا. یعنی جب عبداللہ ابن مکتوم آئے تو رسول اللہ نے ان کو حضرت عثمان سے آگے بٹھا دیا. حضرت عثمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ امر حضرت عثمان کو ناگوار گزرا. یہ امر حضرت عثمان کو ناگوار گزرا. عبداللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے. یہ بات خدا کی مرضی کے خلاف تھی. حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس سے عبداللہ ابن مکتوم کی مدعا اور حضرت عثمان کی تنبیہ مقصود تھی. بعض مفسرین نے حضرت عثمان کے علاوہ بعض بنو امیہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض مفسرین نے تو خود حضرت رسول پر ہی الزام قائم کیا ہے، حالانکہ یہ محض غلط ہے. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ صاحب خلق عظیم ایک دیندار کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جو ان کے غلاموں سے بھی بہت دور اور خلاف قیاس ہے. تو اصل واقعہ دیکھیں، پتہ چلا کہ جی حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن مکتوم آ گئے. جب رسول خدا نے عبداللہ ابن مکتوم کو اپنے قریب اور حضرت عثمان سے آگے بٹھا دیا، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم چونکہ غریب تھے، مفلس تھے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ نابینا تھے، ان کو عزت دی، ان کو احترام دی. اور حضرت عثمان جو پیسے والے تھے، بڑے اعلیٰ کپڑے پہن کر آئے ہوئے تھے اور بنو امیہ کے بڑے سردار بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کی نسبت عبداللہ ابن مکتوم کو زیادہ اہمیت دی. تو حضرت عثمان کو یہ بات بری لگی. انہوں نے اپنا منہ بسورا، اپنا منہ چڑھایا، اپنے آپ کو لپیٹا، منہ پھیر لیا اور اپنے مطلب ناراضگی کا اظہار کیا اس بات کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی مذمت میں یہ آیات نازل کی. اب آپ نے فرق دیکھا کہ آیات اصل میں حضرت عثمان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، مگر اہل سنت کے تمام مفسرین نے حضرت عثمان کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، ان کو ایسے چھپا گئے اور سارا کا سارا الزام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لگا دیا کہ رسول اکرم نے منہ چڑھایا تھا، رسول اکرم نے منہ بسورا تھا، رسول اکرم نے چین بچین ہوئے تھے، اور رسول اکرم کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یہ فرق ہے شیعہ اور سنی کا. شیعہ اور سنی میں یہ فرق ہے کہ شیعہ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں.
جبکہ اہل سنت کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کی فضائل بیان کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے رسول اللہ کی توہین کیوں نہ کرنی پڑے۔ دیکھیں نا، یہ سورہ عبس کی آیات حضرت عثمان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ کر دیا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی؟ اور پھر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور جنت میں جانے کی امید بھی رکھتے ہیں، بلکہ یقین کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہی باتیں اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیں، جو کچھ انہوں نے رسول اکرم کے بارے میں کہا ہے، تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ رسول اکرم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، اور پھر بھی جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے شیعہ اور سنی میں، کہ شیعہ ہمیشہ پنجتن پاک کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔